एपिसोड नंबर 10 बाबे दहर। जबर खान इसके सामने आकर रुका, यूं कि अब वो इसे फर्श पर गिरे हुए देख सकता था। वो इसका चेहरा इसकी भूरी आंखों में जलता तैश देख सकता था। तुम्हारी गैरत पे तो फिर अश अश करना चाहिए मुझे। एक औरत को जज्बाती करके दरवाजा खोलने भेज दिया। वो पंजों के बल नीचे बैठा, अफसोस से इसका चेहरा देखा। जख्म इतने गहरे तो नहीं थे कि तुम्हारी मर्दानगी इन्हें सह न सकती। जल्तान हंस पड़ा, अजीब सट खोखली हंसी। फर्ज करो अगर इसे मैंने भेजा भी था तो तुम्हारे चेहरे के निशान ये बताते हैं मेरा फैसला दुरुस्त था। वो हंसता गया, जोर जोर से करवट बदल बदल कर हंसता रहा। जहन में कोई और अल्फाज गूंज रहे थे। जब मुकाबल तैयारी के साथ आए तो तुम्हें चाहिए तुम भी तैयारी करो। मुकाबला हर बार जिस्म, ताकत, जोरे बाजू का नहीं होता। कई बार मुकाबले दिमाग, जज्बात और बर्दाश्त के होते हैं। हरीफ का जिस्मानी तौर पर मजबूत होना कई बार वक़्त खो देता है, और अगर किसी चीज की अहमियत रहती है तो वो है तहम्मुल, बर्दाश्त, मुस्तकिल मिजाजी। यारा जबल खाना, इसने बहराम की नकल उतारी। तुमसे तो एक औरत भी काबू ना हुआ, 4 मर्दों को कैसे झेलेगा तुम। वो हू बहू इसकी नकल उतारते हुए हंस रहा था। यह किसी को तेज दिलवाने वाली हंसी थी। हंसना बंद करो, वो ठंडे लहजे में बोला। तीर निशाने पर लग रहा था। गुस्सा इंसान की अक्ल को दीमक की तरह चाट लेता है। अना पे होने वाला वार इंसान के सोचने समझने की साहलियत खत्म कर देता है। गुस्सा तैश बने बनाए खेल बिगाड़ देता है। इंसान को इसके पैटर्न से हटा देता है। बड़े से बड़े सुरमा जंगे इस वजह से नहीं हारते क्योंकि वो ताकत खो देते हैं। वो जंग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त खो देते हैं। अपने कबीले के सरदार हो ना तुम। ये थप्पड़ वाला चेहरा लेकर जाओ, खुदा की कसम सरदारी तो क्या चौकीदारी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। वो और जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते इसे खांसी का दौरा पड़ा, मगर वो हंसता रहा। जुल्फ दुम सादे से तक रही थी। मैंने कहा है हंसना बंद करो सुल्तान सफ्तर। इसकी आवाज हड्डियां चटखाने जैसी सख्त थी। चेहरा सुर्ख हो रहा था। हाथ की नसें उभर कर बाहर आने लगी थी। मुकाबल को अगर मात देनी है तो मेक देम लूज देयर पेशेंस। गुस्सा गालिब आएगा तो सिर्फ गर्दन की नसें सख्त नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारे हरीफ की एक परफेक्ट प्लान को खींची रस्सी भी सख्त होगी, जरूरत से ज्यादा सख्त। और ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आने पे सिर्फ इसके हाथ नहीं लरसेंगे, वो प्लान की सख्त रस्सी भी इस लरजते हाथ से छूट जाएगी। और यहाँ होगी तुम्हारी जीत, क्योंकि जहां गुस्सा आ जाए वहां खेल सिर्फ एक फरीक के हक में जाता है। वैसे एक बात बताऊं, वो अपनी हथेली पर जोर देते हुए उठने लगा। हाथ कराहा। जरा सी जद्दोजहद के बाद वो उठ बैठा। दिलचस्पी से अपने सामने पंजों के बल बैठे जबर खान को देखा। सरदार बनाने के लिए तो कबीले के लोग इकट्ठे होते हैं ना, तुम्हें सरदार बनाने के लिए कौन से नंबर इकट्ठे हुए थे। जबल का चेहरा एक लम्हे में सुर्ख हुआ, जबकि वो कहते हुए गर्दन पीछे फेंक कर एक बार फिर हंस पड़ा। इसकी आंखों से पानी बहने लगा। हंसना बंद करो, क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ रहा है। मारना चाहते हो मुझे, आओ मारो। या फिर नहीं है गैरत, गुस्सा आ रहा है जबल। हंसना बंद करो, तुम्हारी गर्दन से खून तेजी से बह रहा है। जल्तान की हंसी लम्हे के 1000वें हिस्से में थम गई। हंसने और इसकी गर्दन की हरकत से इसका खून वाकई रवानी से बह रहा था। जबल अपनी जगह से उठा। तुम सियासत कर रहे थे मेरे साथ और मैं तुम्हें स्टडी। इसके अल्फाज चाबक की तरह जल्तान के चेहरे पर लगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही तुम्हें इस कैफे से उठाकर यहाँ ले आया? 7 माह, पूरे 7 माह मैंने तुम्हें, तुम्हारे अंदाज, तुम्हारे पैटर्न स्टडी किए हैं। तुम लोगों को मुझे जानते हुए 7 घंटे भी नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं पूरे 7 माह से तुम्हारे एक एक अमल पर नजर रखे हुए हूँ। वो कुर्सी पर आकर बैठा। बड़ी फुर्सत और कमीनगी से जल्तान और इसके बाकी साथियों को देखा। मैं होमवर्क करके आया हूँ। हम मुस्कुराया था, मगर कोई इसके साथ मुस्कुरा ना सका। हर एक अपनी अपनी जगह साकत था। अगर सुल्तान सफ्दर का दिमाग इस आदमी के सामने रद्दी था तो फिर वो बाकी लोग तो किसी खाते में नहीं आते थे। एक माह कबल रोजगढ़ नीम तरी कमरे में वाहद रोशनी इन स्क्रीन की थी जो दीवारों में नस्ब थी। एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी स्क्रीन। इनकी नीचे लंबी मेज और इस मेज के सामने रखी कुर्सी पर कोई बैठा था। इसकी सुरमई आंखें रोशनी पड़ने पर मुख्तलिफ रंगों में मुनक्कस होती थी।
وہ اسکرین کے چوکٹے پر چلتی ان 5 لوگوں کی تصویریں دیکھ رہا تھا جنہوں نے بہت جلد اس کا مہمان بننا تھا۔ دفتر دروازے پر آہٹ ہوئی اور ایک لاؤبلی سا نوجوان اندر آیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ اس کی نظر اسکرین پر ٹھہر گئی۔ اس کے لبوں کو ایک عجیب سی پرسرار مسکراہٹ نے چھوا۔ فرض کرو اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو وہ کون ہوگا؟ نوادر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ سرمئی آنکھوں والے مرد نے اسکرین سے نگاہیں نہ ہٹائیں۔ میں انہیں مارنے کے لیے نہیں لا رہا، وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر اپنی کرسی کو ذرا سا موڑا۔ اب کی روشنی اس کے داہنے رخ پر پڑنے لگی۔ آدھا وجود اندھیرا، آدھا وجود روشنی۔ وہ یہاں سے زندہ واپس جائیں گے ہے نا؟ نوادر نے سر ہلا دیا، ہلکا سا مسکرایا، اس بات سے بے خبر کہ بہت جلد وہ اپنی بات سے ایسے مکرے گا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ وہ چلا گیا، وقت گزرا اور شام کا پہر آ گیا۔ دیوار پہ لگی ڈھیر ساری سکرینز پر اس وقت 4 مختلف لوگوں کے گھر، ورک پلیس، کیفے کی فوٹوز چل رہی تھی۔ سکرینز کے آگے 3 سے 4 لمبی کرسیاں رکھی تھی اور انہی کرسیوں میں سے ایک پر اس وقت جبل خان بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی جذبہ نہیں تھا، وہ یک تک سکرین کو تک رہا تھا۔ سکرین پر ایک منظر تھا، سیاہ بالوں والی لڑکی سفید جوڑے میں ملبوس، سیاہ کوٹ بازو پر لٹکائے، تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی، لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے۔ موبائل ایک کان سے لگائے سنجیدگی سے دوسری طرف بات سنتے ہوئے وہ کوٹ کی راہداریوں میں کھڑے لوگوں کو خود کو دیکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ تم نے کچھ سوچا ہے ہم ان سب کو ایک ساتھ کیسے لائیں گے؟ درمیانی کرسی پر بیٹھے لڑکے نے یک دم گردن اس کی طرف موڑی۔ جبل نے نظریں سکرین پر جما کے رکھی۔ ایجنٹ انہیں اکٹھا کرے گا۔ کس طرح؟ یہ اس کا کام ہے، ہمیں لوکیشن ملے گی۔ اور تمہیں ایجنٹ پر اتنا یقین کیوں ہے؟ وہ ان کا ہی دوست ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے باپ نے اسے ہمیشہ حق کے ساتھ رہنا سکھایا ہے، لیکن ہم باپ کی وجہ سے بیٹے پر اعتبار نہیں کر سکتے، کم سے کم میں نہیں کر سکتا۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اعلان کیا۔ جبل اب بھی اسکرین کو تکتا رہا۔ کچھ تھا وہاں، کوئی تعلق سا، کوئی کشش سی۔ نظریں پھیر لینا اسے دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ میری بات دوبارہ مت کاٹنا۔ بالآخر اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا لی، کرسی کو گھمایا اور اب اس کا مکمل رخ اس لڑکے کی جانب تھا۔ 5 لوگ، ان 5 لوگوں کو توڑنا، جوڑنا یا پھر ایک جگہ ساتھ لانا آسان نہیں تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پشت پر بندھے اب وہ سکرینز کے سامنے کھڑا تھا۔ ہر محل کے 4 ستون ہوتے ہیں اور ایک چھت، چاہے محل اندر سے جیسا بھی ہو، چھت اور ستون اسے ہر تباہی سے بچا سکتے ہیں، اور اگر ایک ستون نکال دو تو محل گر جائے گا۔ اب کے دائیں کونے والا لڑکا بولا۔ جبل نے سر کو حنیف سے جنش دی، مگر محل کا دوسرا ستون تعمیر کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ اس نے نظریں دوبارہ سکرین پر جما لی۔ 2 کونے 2 مرد، زبراج زلطان، دوسرے 2 کونے زرخف شاندان۔ وہ ان 4 لوگوں کو دیکھے گیا، وہ 4 ٹارگٹ تھے، اور 5واں ستون چھوڑ کر میں نے 5ویں چیز پر غور کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ چھت، گھر کا سب سے ضروری حصہ گھر کی چھت ہے، جو دھوپ، بارش، گرمی، سردی سے بچاتی ہے۔ اس کی نظروں میں دھیرے دھیرے صفاقی اترنے لگی، تو میں نے سوچا چھت چھین لی جائے۔ تم جانتے ہو ان سب میں چھت کون ہے؟ وہی جو اس وقت سکرین کا حصہ نہیں۔ درمیانی کرسی والا لڑکا بول اٹھا۔ جبل کے ہونٹوں کے کونے ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں اپنے راز خود سے بھی نہیں کہتا، بس یہ جان لو کہ چھت تحفظ دیتی ہے، دھوپ سے چھل کر چھاؤں بخشتی ہے، ٹھنڈی ٹھار بارش سہ کر اپنے باسیوں کو گرماہٹ بخشتی ہے۔ ان سب میں چھت کون ہے؟ حسن سلطان۔ وہ دونوں بیک وقت بولے۔ جبل خاموش رہا اور خاموشی سے واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ لمحے منٹ پہ بیت گئے، منٹ گھنٹوں میں۔ آسمان سے نیلے بادل رخصت ہوئے اور رات کی سیاہی نے سارے کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ روز گھر کی ساری تاریکی کو لتاڑ کر، کئی گلیوں کے چکر کاٹ کر واپس اسی کمرے میں جہاں سکرینز کا راج تھا۔ آؤ تو جبل خان اسی جگہ سکرین کے سامنے اسی منظر کو بار بار تک رہا تھا۔ باقی سکرینز پر بھی اب وہی چہرہ تھا، کہیں وہ کیفے سے باہر نکل رہی تھی، کہیں وہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے مسکرا رہی تھی، کہیں وہ اداس تھی اور کہیں سنجیدہ۔ جبل اجلال خان کو اس کا ہر نقش دل پر گڑتا محسوس ہوا۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں اس نے آج تک کسی عورت کو اتنا خوبصورت نہیں پایا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، یا اسے لگتی تھی۔
وہ فیصلہ نہیں کر پایا۔ دفتر دروازے پر ایک آہٹ سی ہوئی، ایک مانوس سی آہٹ۔ جبل نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ چونک کر اسکرین پر چلتے منظر سے نظر چرائی۔ اس کے جذبات میں صداقت تھی، پھر وہ انہیں چھپاتا کیوں کر؟ یارا جبل خانہ، سر پر جالی دار ٹوپی جمائے، آنکھوں میں نیند کا خمار لیے بہرام خان اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ رات کے 10:30 بج گئے ہیں، تم ابھی تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ صبح والے دورے کے بعد اب واپس آیا تھا اور جبل ہنوز وہیں تھا۔ کام، اس نے یک لفظی جواب دیا، اور ہمارا کام صرف یہ لڑکی کب سے ہو گئی؟ آخری اطلاع تک تو ہمارا کام باقی 3 مردوں سے بھی تھا۔ کافی دیر تک اس نے کوئی جواب نہ دیا تو بہرام کو تشویش ہوئی۔ وہ جبل کے عقب میں آ کر رکا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے، پھر زور سے دبایا۔ جبل نے سکون سے آنکھیں مون لی۔ وہ مضبوط ہاتھوں سے یوں ہی اس کے کندھے دباتا رہا۔ جب تک دماغ سے کرو گے نا، تب تک کام ہوتا رہے گا، اور جب اس خانہ خراب دل کو بیچ میں لاؤ گے تب کام روگ بن جائے گا جبل خانہ۔ اس نے کندھے دباتے ہوئے مخصوص انداز میں پکارا تو جبل مسکرایا۔ خود کو روگ میں مت ڈالو، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ببسی سی تھی۔ جبل نے اس کے دونوں ہاتھ کندھوں سے گزار کر اپنے ہاتھوں میں لیے، یوں کہ بہرام کی تھوڑی اس کے کندھوں سے ٹکرائی۔ وہ اب اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا رہا تھا، پھر بھاری بھاری ان کو چوما۔ جو مجھے ہو گیا ہے نا، اس کا علاج ساری دنیا کے پاس نہیں، تم خود کو الزام کیوں دیتے ہو؟ وہ نرمی سے بولا، پھر اس کا بازو ایک طرف سے گھما کر اسے اپنی سامنے والی کرسی پر بٹھایا۔ تم اچھا خاصا بے شرم ہو گیا ہے، چھوٹے بھائی کے سامنے اپنے عشق کا ذکر کرتے ہو؟ وہ نروٹے بچے کی طرح بولا۔ جبل ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بڑی دل فریب تھی، یوں جیسے کوئی مدتوں بعد کوئی آس بھر آئی ہو۔ تم بھی تو میرے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرتے ہو، بلکہ ملاقاتیں کرتے ہو۔ وہ تو حق حلال کی منگیتر ہے، 3 ماہ بعد شادی ہے میری، تمہیں تو یہ لڑکی 3 سالوں میں بھی نہیں ملے گی۔ اور روانی میں کہہ گیا، مگر ایک لمحہ لگا تھا اور جبل خان کا چہرہ طریق ہو گیا، بنا چاند کے اندھیری رات کی طرح۔ تم کو برا لگے گا، لیکن جبل خانہ، حقیقت کو تم نہیں بدل سکتے، میں بدلنا بھی نہیں چاہتا۔ تم نے شاید غور نہیں کیا میں نے کیا کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں زلطان صفدر کا چہرہ بہرام کو تعصب سا ہوا۔ کیا معلوم تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو؟ میں جہاں جس کرسی پر بیٹھا ہوں وہ غلط فہمیوں اور غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں نکالتی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ خیر، کل ایجنٹ کو بلوا لینا، اور رات کے وقت برادری کے لڑکوں کو بھی، میرے پاس منصوبہ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر چند بٹن دبائے، اسکرین طریق ہو گئی۔ کمرے میں اب ملک جلک سی روشنی تھی۔ ہم اس لڑکی کے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں جبل۔ یہ سلجھا ہوا ٹھہرا سا لہجہ، یہ بہرام کوئی اور تھا۔ جبل خان اسے وضاحت طلب نظروں سے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں، مگر مجھے لگتا ہے اگر وہ یہاں آ گئی تو تم جذبات سے کام لوگے۔ تمہیں میری فکر ہے؟ نہیں، وہ ترانت بولا، مجھے علاقے کی فکر ہے، مجھے زمین کی فکر ہے، مجھے داجی کے لوگوں سے کیے وعدے کی فکر ہے۔ وہ اٹھا اور جبل خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ جبل اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ بہرام اتنا بڑا کب ہوا؟ جذبات دیمک ہیں، تخت کھا جاتے ہیں۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے قد اور عمر سے بڑی بات بتا رہا تھا۔ جبل کو سمجھ نہ آیا وہ اسے کیا تسلی دے۔ کیا وہ محبت سے دستبرداری کا جھوٹ کہے؟ مجھے میرے جذبات پر اختیار ہے بہرام، وہ میرے لیے میرے حریف کی طرح آئے گی، اور وہ سیاستدان رقیب کی طرح۔ وہ ترکی بترکی بولا، تم کیا چاہتے ہو میں کیا کروں؟ میں شرکت چاہتا ہوں، کیونکہ تم مانو یا نہ مانو جذبات تمہارے دامن سے چمٹ چکے ہیں۔ دامن جھٹک لینے سے تم آزاد نہیں ہو جاؤ گے۔ کیا تمہیں تخت کی طلب ہے؟ جبل پوچھ رہا تھا۔ طنز کی کوئی رمق اس کے لہجے میں نہیں تھی۔ ہم کو جس دن تخت ملا اسی دن اس کا کاسا پلٹ دے گا، وہ ہنس کر بولا۔ جبل مسکرا بھی نہ سکا۔ غصے کا تیز آدمی ہے ہم، تم جانتے تو ہو۔ ہم کو شراکت چاہیے تاکہ جس وقت تم کمزور پڑنے لگو تو چارج ہمارے پاس آ جائے، فیصلے کا اختیار ہمارا ہو، اور مجھے یقین ہے تم ایسا وقت نہیں آنے دو گے جب فیصلہ بہرام خان کو لینا پڑے۔ تم مجھے امتحان میں مبتلا رکھنا چاہتے ہو تاکہ میں کمزور نہ پڑوں، اور فرض کرو اگر میں کمزور پڑ گیا۔ وہ اس کے اندر تک اترنا چاہتا تھا۔ تم نہیں پڑو گے، میں جانتا ہوں۔ جب فیصلے کا اختیار میرے پاس آئے گا تب تم الرٹ رہو گے۔ تمہیں رہنا چاہیے جبل،
وہ اس کا کندھا تھپتپاتے ہوئے دروازے کی اور بڑھنے لگا۔ تم اتنے بڑے کب ہوئے بہرام؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ وہ دروازے پر رک گیا، آنکھوں میں کرچیاں سی ابھری، چہرے پہ خزاں سا سایہ تھا۔ 5 سال کا تھا تب سے سن رہا ہوں، ہمارا پیسہ کوئی لے گیا، ہماری زمین ضبط ہو گئی۔ بڑا تو میں 16 سال کی عمر میں ہو گیا تھا جب داجی نے کہا تھا کہ وہ سکون سے نہیں مر بھی نہیں سکتے، ان کے دل پر بڑا بوجھ ہے۔ اس کی آوازیں آنسو کے بوجھ سے بھاری ہونے لگی۔ جبل نے ہونٹ بھیج لیے، تکلیف سی تکلیف تھی، ان کا دل بھاری تھا کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ لیکن اس روز میں 16 سال کا بہرام نہیں رہا تھا، 14 سال پہلے میں بہت بڑا ہو گیا تھا۔ تم نے شاید غور نہیں کیا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، وہ پل بھر میں ہی دروازہ پار کر گیا تھا۔ جبل خان کو آج اندازہ ہوا تھا کہ 14 سال پہلے اپنی عمر سے بڑی مسافت طے کرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ روزگار میں کئی بہرام اور جبل خان تھے، مگر اب اور نہیں، اب بس دور اب انصاف کے باب کھولے گا، انہیں یقین تھا۔ موجودہ دن 8 جنوری صبح 6 بجے تہ خانے میں گمبھیر خاموشی کا راج تھا۔ جبل خان کرسی پر بیٹھا تھا اور اگر نظر اٹھا کر دیکھو تو اس کے ساتھ 2 نفوس کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ کاسنی رنگ کے مخمل کے جوڑے کے اوپر بڑی سی سیاہ شال پہنے، شہد رنگ آنکھوں میں ڈھیر ساری سنجیدگی لیے وہ کہانی کا گمشدہ کردار تھی۔ وہ حنزلہ احمد زئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ اینڈ باکس تھا۔ اس کا شفاف چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ 3 سال قبل والا چہرہ مختلف تھا۔ شاندان عین اس کے قدموں کے قریب بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر جمع ہوا خون، اس کی شرٹ سے خارج جسم۔ حنزلہ نے خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا اور جھک کر اس کی دور پڑی شرٹ اٹھا کر اس کے اوپر ڈالی تھی۔ اس کا جسم جھک گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، 30 کے قریب عمر۔ تاثرات اس کے بھی بہرام سے مختلف نہیں تھے۔ ہاتھ میں اس کے بھی میڈیکل کٹ تھی۔ جبل اب ان دونوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ یہ میری بہن ہے، ڈاکٹر بننے والی ہے۔ ہاں بنی نہیں ابھی، لیکن تم لوگوں کا علاج کر سکتی ہے۔ اور یہ، اس نے مرگ کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا کزن ہے۔ 4 سال پہلے اس کی میڈیکل کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور یہ پروفیشنل ہے، فکر مت کرو۔ تسلی دیتے ہوئے اس نے بہرام کو اشارہ کیا۔ وہ اب نیچے فرش پر گدا لگا رہا تھا، ساتھ اس نے شاندان کو کسی بے حد ہلکی شے کی طرح اٹھا کر گدے پر پٹک دیا، پھر زبراج کو سہارا دے کر گدے کے دوسرے کونے پر بٹھایا۔ حسن کی اور بڑھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود بڑی دقت مشکل سے اٹھا۔ بازو میں ٹھیس سی اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں باقاعدہ پانی بھرنے لگا تھا، مرد کو درد ہوا تھا۔ زلطان، تم یہاں کرسی پر بیٹھ جاؤ، زرخو بڑی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ میں ان سے کہتی ہوں سب سے پہلے تمہیں دیکھیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھی، ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ ایک طرف موڑا اور اب اس کی گردن پر لگے زخم کا معائنہ کرنے لگی۔ زلطان پرسکون سا اس کے سامنے بیٹھا تھا، یوں جیسے وہ برسوں کا بیمار ہو اور بالآخر اسے طیب مل گیا ہو۔ طیب بھی وہ جس کے چھونے پر ہر زخم منتمل ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں زرخوف، اس نے چہرہ موڑنا چاہا مگر وہ ایک بار پھر ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ موڑ گئی۔ جبل خان اپنی جگہ کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی آگ کے لاوے نے اس کی آنکھوں سے اس کے دل تک سرایت کی ہو اور ایک لمحے کے اندر اس کے دل کو خاصر کر دیا۔ خاک ٹھیک ہو تم؟ اپنی حالت شیشے میں دیکھو گے تو خود کو پہچان نہیں پاؤ گے تم۔ ایسی حالت تو کوئی کسی اشتہاری ملزم کی بھی نہیں کرتا۔ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ تمہیں درد ہو رہا ہے نا؟ جس اینگل پر تم نے میری گردن رکھی ہے وہاں درد بھی ہوگا اور خون بھی بہے گا، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تو زرخوف کو ہول اٹھا۔ اس نے فوراً زلطان کے چہرے کا رخ واپس اپنی سمت موڑ لیا۔ یہ لیلا مجنو پارٹ 2 کی شوٹنگ کب تک چلے گی؟ بہرام نے ان پر چوٹ کی۔ حنزلہ، ان کا علاج پہلے کرو، یہ خبیث آدمی ہمارے ساتھ چلے گا۔ اسے علاج کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسے ہی جائے گا۔ جبل خان کے اگلے اعلان پہ زرخوف نے چونک کر اسے دیکھا۔ سلطان نے بس ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی، اس کی آنکھیں جل رہی تھی۔ چلنے کے قابل ہو یا علاج کی ضرورت ہے؟ میں چل سکتا ہوں۔ زخموں سے چور بدن کے ساتھ وہ اٹھ کھڑا ہوا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم اسے اکیلے لے کر جا کر مارنا چاہتے ہو؟ جو بات کرنی ہے یہی کرو۔ حسن سلطان کی سنجیدہ آواز پر جبل نے گردن پیچھے کر کے اسے دیکھا۔ مارنے کے لیے تو یہاں بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے بغیر دیکھے بہرام کو مخاطب کیا۔
میں تم سے بہت مایوس ہوں بہرام، تم اس کا منہ تک بند نہیں کروا سکے۔ بہرام جھپٹے کے انداز میں اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر اٹھایا۔ پورے کمرے میں اس کی دل خریش چیخیں گونج تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس پہ گولیاں لگی تھی۔ جب تک ہماری بات ہوگی تم ان میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، ورنہ میں تم سے یا تمہارے کسی اور آدمی سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ سلطان صفدر بے لچک لہجے میں بولا۔ جبل نے مخصوص سر ہلایا، پھر بہرام کو ایک اشارہ کیا۔ بیلسٹر صاحب کو الگ سے رکھو، بازو کی پٹی کرواؤ، انجینئر صاحب کو بھی ہوش دلاؤ اور صحافی کو بھی، ہمیں ابھی ان کی ضرورت ہے۔ کہتے ہوئے اس نے دوسرے لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دیتا ہوا آیا اور سلطان کے ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر باندھے۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، وہ اس کی پشت پر دھکا دیتے ہوئے اب اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ سلطان خاموشی سے چلتا رہا، اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ دور کا یہ نیا کھلنے والا باب اپنے ساتھ مسائل لایا تھا، ایسے جن کے حل سلطان صفدر کے پاس فی الحال نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد تہخانہ حصوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف شمدان اور حسن تھے اور دوسرے کونے میں زرخف اور زبراج۔ مرد ڈاکٹر شمدان کے سینے، گردن اور بازو کے زخم دھو کر ان پر مرہم لگا چکا تھا، ساتھ ایک شرٹ پہنا دی۔ حنزلہ حسن کے بازو کی پٹی مکمل کر کے ہٹی اور اب اسے شمدان کے چہرے کو صاف کرنا تھا۔ اس کے ماتھے پر بھی اچھے خاصے زخم تھے، یقیناً یہ بہرام کا کام تھا۔ اس کو بے اختیار اپنے بھائی پر غصہ آیا۔ شمدان تھوڑی دیر قبل ہی سینے پر لگنے والی دوا کی جلن سے ہوش میں آ چکا تھا، مگر نیم غنودگی میں تھا۔ آنکھوں کے آگے مناظر دھندلے پڑ رہے تھے۔ حنزلہ نے جو ہی دوا میں ڈوبی روئی اس کے ماتھے سے مس کی، شمدان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اسے درد ہوا تھا، مگر منظر اب بھی دھندلا سا تھا۔ اس کے سامنے کوئی لڑکی تھی اور وہ اس کا چہرہ واضح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حنزلہ خاموشی سے دھیان سے اس کے ماتھے کے زخم صاف کرتی رہی اور وہ نیم دھندلیائی نظروں سے اسے دیکھتا کراہتا رہا۔ کئی بار شمدان نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ تھی۔ وہ اب اس کے ماتھے پر بینڈیج لگا رہی تھی۔ شمدان کی آنکھیں مکمل ہوا ہوئی اور وہ جو چہرہ اس کے سامنے تھا، اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے سانس نہیں لے سکا۔ آنکھوں کے آگے سے دھندلاہٹ جھٹنے لگی۔ 3 سال، وہ 3 سال جس سیراب کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، وہ دور کے اس باپ کے پیچھے حقیقتاً اس کے سامنے تھی۔ کیا وہ کوئی خواب تھا؟ وہ سخت بے یقین تھا۔ اس نے آنکھیں جھپک کر کھولی، پھر آنکھوں کو مسلا۔ ہر بار کی طرح منظر تبدیل نہیں ہوا، منظر وہی تھا۔ وہ دم سادے سانس لیے بغیر اسے دیکھے گیا۔ پلک جھپکنا، سانس لینا، لبوں پر لگا فکل توڑنا، سب ذہن سے رفو ہوتا گیا۔ اگر یہ خواب تھا تو اسے حقیقت سے خوف آیا، اور اگر یہ حقیقت تھی تو خواب سے زیادہ خوبصورت۔ وہ اس کے چہرے کے زخم صاف کر رہی تھی، آنکھوں میں بے تنائی اور انداز میں غیر شناسائی سی تھی۔ سید شمدان شاہ کے لیے یہ لمحہ پھر بھی جنت سا تھا۔ کیا وہ مر چکا تھا یا پھر کبھی کبھار زندگی میں بھی جنت مل جایا کرتی ہے؟ ہانی؟ اس کے لبوں سے دھیرے سے بغیر آواز کے ایک لفظ برآمد ہوا۔ حنزلہ کے سنجیدہ تاثرات میں کوئی دراڑ نہ پڑی۔ ہانی، یہ تم ہو؟ اس کی آواز کہیں بہت دور سے آتی تھی، ایسی آواز جو کئی سالوں سے سیراب نہ ہو سکی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں یہ تلسمات کی ساری روشنی آ کر ٹھہر گئی۔ ہانی، کچھ بولو، کیا یہ واقعی تم ہو؟ اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا، تم جانتی ہو؟ وہ ارد گرد سے بے نیاز تھا، آواز دھیمی تھی، نگاہیں بے قرار۔ ان لوگوں نے تمہیں بھی ہوا کیا ہے؟ اس نے اب کے سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر زخم جل اٹھے۔ ہانی، تم کچھ بولو بھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر ایک زناٹے دار تھپڑ نے اس کے 14 تپک روشن کر دیے۔ وہ چہرے پر ہاتھ لیے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے بہرام کو دیکھے گیا۔ وہ کب آیا؟ خانہ خرابہ، طیب ماں بہن جیسی ہوتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بہن ہے وہ، ہاتھ توڑ دوں گا تمہارے۔ وہ اب اس پر غرا رہا تھا۔ حنزلہ کچھ کہے بغیر اپنا سامان سمٹنے لگی۔ شمدان ہکا بکا اسے تک رہا تھا، اس کا انداز روبوٹک سا تھا۔ وہ سبراج کی اور بڑھ رہی تھی۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو کہ مجھ سے ملنے کے لیے مجھے کڈنیپ کروا لیا؟ فرینچ زبان میں کہے ہوئے ان لفظ نے جہاں حنزلہ کے قدم زنجیر کیے، وہیں بہرام کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کس زبان میں بات کر رہے ہو تم؟ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑا۔ خبیث انسان، پہلے بات کرنے دو پھر مار لینا۔
وہ بگڑ کر بولا، یہاں بات شروع کرتا ہوں یہاں تمہارا ہاتھ رک جاتا ہے، تمیز ہے تم؟ دو لوگوں کو بات کرنے دو گے یا نہیں؟ 3 سال بعد ملے ہم یار، کوئی سپیس ہوتی ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ زبراج، حسن، زرخوف، ہر کوئی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ تھی وہ لڑکی جس کے حصول کے لیے وہ 3 سالوں در بدر تھا؟ یہ ذلیل انسان کیا کہہ رہے ہیں حنزلہ؟ بہرام اس کی طرف بڑھا، وہ گڑبڑائی، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگلی بار اس کے سر پر مت مارنا۔ بہرام نے سمجھ کر سر ہلایا، جبکہ شندان مسکرایا، تمہیں میری اتنی فکر ہے؟ اوہ، سمجھ سکتا ہوں، اب تم اپنے بھائی کے سامنے مجھے تھوڑی پہچان سکتی ہو۔ وہ اب بھی روانی سے فرینچ بول رہا تھا۔ حنزلہ کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ شاندان کو فرینچ بولتا دیکھ بہرام واقعی یقین کر چکا تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ اسے تعصب سا ہوا، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا ہانی۔ یہ الفاظ مختلف تھے، ان میں ایک حدت سی تھی۔ اس نے اپنا سامان جلدی جلدی کٹ میں واپس ڈالے، بہرام کی طرف ایک نظر دیکھا اور تیز تیز قدم لیتی وہاں سے چلی گئی۔ شاندان تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں سے غائب نہ ہو گئی۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ تہخانے میں موجود اس کے باقی دوستوں نے شاندان کی آنکھوں میں ایسی چمک آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ قید کے بعد رہائی ملتی ہے، سب نے سنا ہے، مگر کیا قید کے اندر کئی سالوں کی گھٹن سے آزادی بھی ملتی ہے؟ 8 جنوری صبح 6:30 بجے۔ جاری۔ رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا، تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔